बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने इरफान खान एक दफ़ा फिर हाजिर है। हमारी हकीकत सिर्फ खाक है। आज इस बात की एक दफ़ा फिर याद दहानी मुझे हुई। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने इरफान खान एक दफ़ा फिर हाजिर है। हमारी हकीकत सिर्फ खाक है। आज इस बात की एक दफ़ा फिर याद दहानी मुझे हुई जब मैं आज सुबह अपने काम पर पहुंचा तो मेरी एक कोवर्कर जो हमसे उम्र में भी सीनियर हैं, एक्सपीरियंस में भी सीनियर हैं, वो आज मौजूद नहीं थी, जॉब पर मौजूद नहीं थी। और जॉब पर मौजूद नहीं थी और उनके साथ हमारा कुछ सिलसिला इस टाइप का रहा पिछले कुछ सालों में। जितना अरसा मुझे यहाँ जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, इन खातून के साथ मुझे काम करते एटलीस्ट पिछले 7-8 साल हो गए। 7 साल। ये खातून हमेशा काफ़ी बॉसी टाइप एटीट्यूड था। हमारे से उम्र में बड़ी थी, 50 प्लस होंगी, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था, मगर हमारी बॉस इमीडिएट हमारी बॉस नहीं थी। वी वर्क एट द सेम लेवल। तो मगर हमें थोड़ा सा स्नॉबी एटीट्यूड हमेशा होता था। तो मगर इनके एटीट्यूड में पिछले 4 से 5 महीने में काफ़ी फ़र्क आया। और इन खातून का जो मेरे साथ काम करती थी और आज सवेरे अपने क्यूबिकल में जिधर हम काम करते हैं, उनका एक डेस्क होता है, हर बंदे का एक क्यूबिकल सा बना होता है, वो मौजूद नहीं थी। तो पिछले 4 से 5 महीने में मैंने इनके एटीट्यूड में फ़र्क देखा। काफ़ी हम्बल, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी स्माइलिंग, काफ़ी फ्रेंडली हो चुकी थी। 5-7 साल पिछले एक तरफ और लास्ट 4-5 मंथ्स एक तरफ। तो मैं सोचता था अचानक क्या हुआ, ये खातून काफ़ी चेंज हो गई। तो जब हम लोग आज अपने न्यू ईयर, क्रिसमस की एग्जिट्स, क्रिसमस वेकेशंस के बाद सारे जॉब पे पहुंचे तो वो खातून नज़र नहीं आई। तो मैंने दूसरी से पूछा कहाँ है ये, तो कहती हैं ही हैज़ डॉक्टर अपॉइंटमेंट, ही हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर अ ट्रीटमेंट। उसने हॉस्पिटल जाना था, ट्रीटमेंट था। मैंने कहा ट्रीटमेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है उसका? तो मुझे उसने दूसरी ने बताया कि शी हैड अ कैंसर, उसको कैंसर है। मैंने कहा सिंस व्हेन? तो कहती है पिछले तकरीबन 4-5 महीने पहले डायग्नोज हुआ है। तो मैं सोचता रह गया कि उस खातून ने तो हमें नहीं बताया, मगर मैंने उसकी ज़ात में पिछले 4-5 महीने में एक जो तब्दीली देखी थी 4-5 महीने में, वो काफ़ी हम्बल हो गई है। वो काफ़ी हम्बल हो गई हैं। वो काफ़ी अपने ज़ात में से वो जो एक काइंड ऑफ हसद थी, तकब्बुर था, गरूर था, जो स्नॉबीपन था, वो नहीं है। मैं पिछले और काफ़ी फ्रेंडली हो गई हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब इंसान की हकीकत खाक है, हमने अल्लाह के पास जाना है, हमने अपनी खालिक के पास जाना है। जब तक इंसान को झटका नहीं लगता, जब तक इंसान को ये एहसास नहीं होता कि उसने मुड़ के अपने खालिक के पास जाना है, तो वो अपनी एक रवैये में, अपने एक एटीट्यूड में, अपनी इस समाज के दिए हुए रवैयों में ही बहे जा रहा होता है। वो अपने आप को कभी तलाश नहीं करता। मगर जैसे ही इंसान को ये मालूम होता है कि वक्त की जो
دھارا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو وہ پھر ٹرائی ٹو گیٹ بیک ٹو دا روٹس. جب ہم میں سے جس کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اب پورا ہو گیا ہے، ہماری زندگی میں 1 سال باقی ہے، ہماری زندگی میں 6 مہینے باقی ہیں، ہماری زندگی میں 6 دن باقی ہیں، واللہ ہم سب نفرتیں، حسد، لالچ، غصہ، تکبر، غرور، جھوٹ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ سب دیوی تو اس سماج کی ہیں، یہ سب رویے سماج کی پیداوار ہیں. ہم تو جو چیز لے کر سارے پیدا ہوئے وہ تو سب محبت لے کر پیدا ہوئے. اللہ نے تو ہمیں محبت سے بنایا، ہمارے رویوں میں محبت رکھی. تو یہ ساری جو چیزیں ہمارے اندر آئیں، یہ تو سماج کا، یہ ہمارے ارد گرد کا جو ہے ہمارے اندر ہم نے پیدا کر لی اپنے اندر. ایک سوچ ہم نے اپنے آپ کو دے دی، ہم نے پرسنالٹی ڈیولپ کر لی وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو دل کے بجائے دماغ سے جو ہے گزارنا شروع کر دیا. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو دل کی بیس پر بنایا. جس طرح لا الہ الا اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نیت ہے. نیت کیا ہے؟ دل ہے آپ کا. جس طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی ایک دفعہ میں بات کر رہا تھا، اس میں کہا تھا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو سورہ فاتحہ میں سم اپ کر دیا ہے. سورہ فاتحہ کو بسم اللہ میں ٹوٹل سم اپ کر دیا، اور بسم اللہ کو بے کے نقطے میں، اور یہ بے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت ہے، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ نیت ہے، اور نیت صرف اور صرف ہمارا دل ہے. یہ سب پورا قرآن بیس کرتا آپ کی نیت پہ، دل کی پاکیزگی پہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسا تم گمان کرو گے میں ویسے فیصلے فرماؤں گا، تمہاری نیتوں پہ ملے گا. انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہے. ٹوٹل سب ہمارے جتنا یہ میکینزم اللہ رب العزت نے بنایا ہے یہ دل کی بیس پہ ہے. اور دل کی بیس ہی جو ہے وہ خود غرضی پہ نہیں ہے، وہ نفرت پہ نہیں ہے، وہ لالچ پہ نہیں ہے، وہ گریڈ پہ نہیں ہے، وہ غصے پہ نہیں ہے، وہ محبت پر ہے. وہ محبت پر ہے. اور جب تک انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ویری انفارچونیٹ. جب ہماری اندر کی آنکھ اسی وقت کھلتی ہے جب ہمارے باہر کی آنکھ بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہوتا ہے، جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے we do not have no more chances anymore. تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کیا کریں گے اس نفرت کو اپنے اندر رکھ کے، کیا کریں گے اس حسد کو اپنے اندر رکھ کر، کیا کریں گے اس لالچ کو اپنے اندر رکھ کر، کیا کریں گے اس غصے، تکبر، غرور، جھوٹ کو اپنے اندر رکھ کر. ہر کسی کو چھوٹا سمجھنا، ہر کسی کو نفرت سے دیکھنا، ہر کسی کو پہ غصہ جھاڑنا، تکبر جھاڑنا. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جس طرح ایک مورل کمپس کے ساتھ پیدا کیا، جس کو انیڈ کمپس بھی کہتے ہیں، مطلب اللہ رب العزت نے بلٹ ان یہ چیزیں رکھی ہیں ہمارے اندر، ہم جو ہے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، کہ زیادتی کر رہا ہے، تو ہمارے اندر اللہ رب العزت نے ایک مورل کمپس، انیڈ کمپس، ایک میکینزم بنایا ہے کہ ہم اس کو صحیح غلط کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک بلٹ ان سکیل بھی رکھا ہے، جس کو میں انیڈ بلٹ ان سکیل کہتا ہوں. اللہ رب العزت نے، اگر آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے کتنے قریب ہیں، اللہ رب العزت کا کتنا قرب آپ کو حاصل ہو رہا ہے، تو آپ اپنے اندر پیدا ہونے والی ہر نفرت، ہر حسد، ہر لالچ، غصہ، تکبر، جھوٹ، غرور، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کی پیرامیٹرز ہیں، یہ آپ کے سکیلز ہیں. جتنا آپ کے اندر غرور، غصہ، تکبر، جھوٹ زیادہ ہوگا اتنے آپ اللہ رب العزت سے دور ہوں گے. جتنی یہ چیزیں آپ کے اندر کم ہوں گی، غصہ، اسپیسیفکلی غصہ،
آپ کے اندر کم ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر تکبر کم ہوگا، تکبر کم ہوگا جھوٹ کم ہوگا، جھوٹ کم ہوگا نفرت کم ہوگی، نفرت کم ہوگی غرور کم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں جج کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر اللہ کتنا ہے اور ہمارے اندر ہماری میں کتنی ہے، تو ان ساری جو چیزیں یہ سکیلز ہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے، ہم کتنا ہی اپنی ذات میں گم ہیں اور کتنا ہی اللہ رب العزت کی یاد میں گم ہیں، تو یہ چیزیں ہم اپنے اندر خود دیکھ سکتے ہیں۔ میرے اندر غصہ ہے، بہت غصہ ہے، بہت تکبر ہے، بہت غرور ہے، میں اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا ہوں، باقی سب کو بیوقوف سمجھتا ہوں، جھوٹ کتنا ہے، چالاکی کتنی ہے۔ جتنی یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اتنا اللہ سے دوری ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے کہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں دماغ کے اوپر، اور جو ہماری نیتیں ہیں، جو ہمارا اللہ سے تعلق ہے، وہ دل پہ بیسڈ کرتا ہے۔ اور ہوا کیا ہے، جب سے اس ماڈرن دنیا میں، اس انڈسٹریلائز ورلڈ میں ہم نے دل کو دماغ سے ریپلیس کر دیا ہے، اس وقت سے رویوں میں صرف اور صرف میں غالب آ چکا ہے۔ ہر چیز میری ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے جو رشتوں میں، ہمارے سماج میں دل کا غلبہ تھا، ہمارے اندر قربانی کا عنصر موجود تھا۔ جب سے اس ماڈرنائز ورلڈ میں ہم نے ہر چیز کو ریشنلی پرکھنے کی کوشش کی، ہم بہت زیادہ سیلف سینٹرک ہو چکے، ہر چیز اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب آپ ہر بات اپنے بارے میں سوچیں تو آپ ہر چیز کو نفع نقصان کی نسبت سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو نمبرز گیم میں دیکھتے ہیں، میری جیب میں کتنا آ رہا ہے۔ جب دل نکل جائے رشتے میں سے تو قربانی بھی نکل جاتی۔ یاد رکھیں، اسلام دل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، دین اسلام دل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور دماغ حساب کتاب کا نتیجہ ہے۔ دماغ ہمیشہ حساب کتاب کی بات کرے گا، قربانی کی بات نہیں کرے گا، اور دل ہمیشہ جو ہے وہ قربانی کی بات کرے گا۔ نظام کائنات جو اللہ رب العزت کا نظام کائنات ہے، اسے دماغ سے نہیں، یہ دل سے چل رہا ہے، قربانیوں پہ چل رہا ہے۔ جو دین اسلام ہم تک پہنچا یہ قربانیوں سے پہنچا، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے پہنچا، لاجیکلی نہیں پہنچا، یہ کوئی ریشنل نمبرز گیمز پہ نہیں پہنچا۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہونا تو دل کے اوپر کام کریں، نیتوں پہ کام کریں۔ جتنا ہر چیز کو نمبر گیمز میں جائیں گے، دماغ اور ریشنلی لاجیکلی دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے اندر سے برکتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نیت صاف رکھیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، برکتیں آئیں گی، کم میں ہی کام بن جائے گا، نقصان میں ہی نفع ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہی ہے، زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ موت آنی ہے، ہم نے خاک ہی بن جانا ہے۔ زندگی کا انجام جو ہے وہ موت ہے، پھر تکبر کیسا؟ جانا تو خالی ہاتھ ہی ہے، پھر دولت اور فریب اور انبار کیسا؟ زندگی کا انجام تو موت ہے، پھر انتظار اور انکار کیسا؟ تو اس لیے یاد رکھیے، نیتوں پر کام کرے، جتنا زیادہ نیتوں پر کام کریں گے، اپنی نیتوں کو فوکس کریں گے، نیت یہ ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی رضا اور مخلوق کی خدمت کی، تو ہمارے اللہ رب العزت ہمیں پھر اور آہستہ آہستہ دین میں استقامت عطا فرمائے گا۔ ہم اپنی سوچ کا خیال کر سکیں گے، ہم اپنی سوچ کو فوکس کر سکیں گے، جو چیزیں ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اور جب وہ چیزیں کریں گے دنیا خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ ہوپ یو لائک مائی اسمال ٹاک. If you have a question, please leave a comment in the bottom. Till now, take care. Allah Hafiz.